कोहाड़ के दिलफरेब पहाड़ों के दमन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरबार आस्ताना आलिया गमकोल शरीफ, जहां हर साल लाखों लोग नजराना अकीदत पेश करने के लिए जिंदा पीर सरकार के मजार पर आते हैं। एक दिन में 2.5 लाख लोगों को खाने में क्या दिया जाता है और यहाँ के इंतजामात कैसे चलाए जाते हैं, जानिए पीर साहब की ही जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोहाड़ शहर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दी गमकोल शरीफ अल मशहूर ख्वाजा जिंदा पीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, जो 1952 में यहाँ पर तनख्वाह आए और आकर समाजी और दीन के काम करना शुरू कर दिए और अभी लाखों लोग पूरी दुनिया से इनके पास इजहार अकीदत के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए आते हैं। और 1999 में पीर साहब के इंतकाल के बाद उनके पोते पीर हबीबुल्लाह शाह साहब, जो गद्दी नशीं हैं, अभी उनके पास लोग जमा होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर साल उर्स पर तकरीबन 2.25 लाख लोग आते हैं और जिनको 3 टाइम का खाना दिया जाता है और बिना किसी भगदड़ के। यहाँ किस तरीके से इंतजामात चलते हैं, पीर साहब अपना दिन कैसे गुजारते हैं, आएँ आपको दिखाते हैं उनका लाइफस्टाइल। मेरे साथ आ जाएं। पीर साहब, मैं देखता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दी इसको कंसिडर किया जाता है, गमकोल शरीफ को, और जिंदा पीर सरकार साहब के पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पर, और ये जो आस्ताना है कब आबाद हुआ, पीर साहब कब यहाँ पर आए थे? पीर साहब 1952 में हज पे गए थे और उसके बाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से उनको यहाँ का हुक्म हुआ। उनके हुक्म से पीर साहब यहाँ आए। तो जब यहाँ आए तो उस वक़्त ये बेअबान जंगल था, कोई इधर ना पानी था ना कोई ऐसा कोई ज़रिया था, सड़क नहीं थी। तो बस पीर साहब वो ऊपर गार है उस पे आए, तो उधर पहले गार में आके रहना शुरू किया। गार में आए, वहाँ जो है ना, मतलब उस वक़्त उसी जगह का हुक्म हुआ, तो वहाँ से फिर मुलाकात का ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी सारी है। और पूरी दुनिया से लोग आते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। पीर साहब उनसे हमेशा नमाज की बड़ी तलकीन किया करते थे कि नमाज जो है पढ़ा करें और खौफ खुदा होना चाहिए दिल में। तो ये उस वक़्त से ये लंगर और ये जो मुलाकात का सिलसिला और ये सारा आबाद है। और यहाँ मतलब जितने भी लोग आते हैं उनके लिए मतलब पूरी फैसिलिटीज़ के साथ हमने उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ जितने भी लोग आ जाएं, जिस वक़्त भी आ जाए, कभी ये नहीं होता कि उनको लंगर का टाइम नहीं है तो इस टाइम लंगर नहीं, उनको लंगर दिया जाता है। पीर साहब, एक बंदा अकेला आता है और वो भी आके गार में रहना शुरू करता है, फिर देखते ही देखते पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक आस्ताना बन जाता है और तकरीबन हर साल उस पर ही 2.25 लाख के पास तकरीबन लोग आते हैं और खाना खाते हैं, 3 टाइम का रहते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ये कैसे मुमकिन हो सका? और पीर साहब जो हैं वो कब विसाल फरमा गए और उसके बाद आप गद्दी नशीन बने, उनके पोते, जबकि बेटे का हक था, आप कैसे बन गए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पीर साहब इधर आए ना, तो ये फरमाते थे ये जगह अगर आबाद है तो अल्लाह के ज़िक्र से आबाद है। यहाँ आज भी 24 घंटे अल्लाह का ज़िक्र होता है, कुरान की तिलावत रहती है पीर साहब के मज़ार पे। तो पीर साहब का वसाल जो है 1999 में वसाल हुआ। तो उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब यहाँ ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते थे। तो अभी कोई तबीयत नासाज होने की वजह से उन्होंने मुझे मुकर्रर किया, जिसकी वजह से मैं मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए बैठा हूँ और हम उनकी खिदमत करते हैं। अब देखिए, पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले मौजूद हैं और यहाँ पर आते हैं, जिनमें इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, चप्पे चप्पे से लोग यहाँ पर आते हैं और वो बड़े एक्साइटेड हैं, यानी आपको देखना कि आपका दिन कैसे गुजरता है, सारा दिन आपकी मसरूफियत क्या रहती हैं।
میں بیسیکلی آپ کے پاس آیا بھی اس وجہ سے ہوں مین کہ میں جان سکوں کہ آپ سارا دن کیا کرتے ہیں, کیسے مصروفیات رہتی ہیں آپ کی, تو کیسے آغاز کرتے ہیں اپنے دن کا؟ بس ہم جو ہے پہلے سب سے پہلے تو پیر صاحب کے مزار پہ آتا ہوں, وہاں حاضری دے کے اس کے بعد سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. لوگوں کی جو بھی تکلیفات ہوتی ہے لوگ بیان کرتے ہیں, ان کا جو ہو سکے دنیاوی لحاظ سے بھی ہم پورا خیال کرتے ہیں ان کا. نمازوں کے بعد یہ محفل ذکر بھی ہوتی ہے, خاص کر عصر کے بعد اور عشاء کے بعد. دین کے طرف بھی اور خدا کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی ایک درس دیا جاتا ہے کہ جو اصل انسان کی, جو مسلمان کی عزت ہے, حضور کی محبت ہے. روز تقریباً کتنے لوگوں کو ملتے ہیں آپ؟ 300 بندہ روز, ڈیلی 300 350 بندہ اس طرح آتا ہے. تھک نہیں جاتے اتنے لوگوں کو ملتے ہوئے؟ نہیں, بس ہماری تو ڈیوٹی یہی ہے, اکیلے کے مسئلے سننا, باتیں سننا. پیر صاحب نے ہمیں بتایا یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ مخلوق خدا کا خیال کرنا ہے. کتنے عرصے سے آپ ہیں گدی نشین ابھی؟ تو مجھے یہ ڈیوٹی کرتے ہوئے کم از کم 18 سال ہو گئے. 18 سال. ہاں جی. میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے, آپ کو فالو کرتے ہوئے مزار پر بھی جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہیں وہ بھی میں دیکھوں گا. تو چلیں انشاءاللہ. چلیں سر. فاتحہ کے بعد پھر آپ انتظامات جتنے بھی ہیں ان کا سروے کرتے ہیں؟ ہاں جی, وہ دیکھتے ہیں جتنے بھی ادھر پہلے اس دن کوئی بھی معاملات ہوں وہ دیکھتے ہیں. جیسے کہ ابھی کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہو یا کوئی بھی اس قسم کے مہمان خانے میں کوئی مسئلے ہو وہ دیکھتے ہیں, لنگر کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد سے ملاقات شروع کرتے ہیں. اچھا, تو یہ ٹوٹل جو آستانہ ہے کتنے ایریا میں ہے تقریباً؟ رقبے میں تو یہ تقریباً 500 کنال میں ہوگا. پاکستان کی سب سے بڑی یہ گدی ہے. ہاں جی, ویسے تو ایریا زیادہ ہے, اس میں ہم ذمہ داری بھی کرتے ہیں, پیچھے کافی جگہ ہے, اس لحاظ سے تو کم از کم میرا خیال ہے 7-8 ہزار کنال دربار کی ہے, لیکن جو کورڈ ہوئے جگہ وہ 500 کنال ہوگی. صحیح. ابھی کیا انتظامات چل رہے ہیں دربار پر؟ بس ابھی تو ہمارا میلاد شریف ہے پہلے, پھر عرس آنے والا ہے, ہم عرس کی تیاریوں میں ہیں. جگہ جگہ صفائیاں ہو رہی ہیں اور انتظامات اس کے مطابق ہم لوگ وہ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. عرس میں تقریباً کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ تقریباً 2-2.5 لاکھ کے قریب تو ہو ہی جاتے ہیں, مرد عورتیں ملا کر. اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے؟ ہاں جی, کھانے کا بھی ان کا ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہم بڑی عزت سے ان کو بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. پیر صاحب میں نے دیکھا ہے یہاں ہاسپٹل بھی ہے ایک, ہاں جی, اور کتنی چیزیں یہاں پر جو کام چل رہا ہے جن کے اوپر کیا کیا یہاں پر کام ہو رہے ہیں, مجھے تھوڑا ان کے بارے میں بھی بتائیے گا. بس یہ ہاسپٹل کو تو یہ ہمارے چوہان صاحب ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. وہ جنرل ہاسپٹل ہوگا ہر ایک چیز کے لیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کریں. جہاں پہ دنیا اس وقت ہے ہم وہاں سے شروع کریں گے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق آپ ہاسپٹل تیار کر رہے ہیں, بالکل. اور وہ کافی مہنگا ہوگا یا پھر ہر بندہ وہاں سے علاج کا ہم خیال کریں گے کہ اس کو مہنگا نہ ہو, کیونکہ ہم خلق خدا کے لیے کر رہے ہیں, خدمت خلق کے لیے. اس میں علاج جو ہے وہ لوگوں کو سارا مہیا ہو جائے لیکن ان کی جیب پہ وزن نہ ہو. اور اس میں پلس یہ کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ مفت علاج کریں گے. مفت علاج اس میں ہر ایک چیز جو ہے لائنیں لگ جائیں گی. بالکل, ابھی بھی ہم کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. کوئی بھی آدمی آتا ہے کسی علاج کی غرض سے, اس کو ہم واپس نہیں بھیجتے. اگر یہاں اس کا علاج نہ ہو, اسلام آباد میں ہو یا لاہور میں ہو, تو بھی ہم ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں. اگر آپ یہ ساری جگہ آپ دیکھیں نا, تو ہم نے اپنے لیے کم اور مخلوق خدا کے لیے زیادہ خیال کیا ہوا ہے. آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں. جو یہاں دیکھیں جو وضو خانے ہیں یا اس قسم کے انتظامات ہیں وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. اب دیکھا جاتا ہے سر کہ کسی ایک بندے کے پاس 4 بندے چلنا شروع ہو جائیں, آنا شروع ہو جائیں, تو اس کے ٹھاٹ باٹ ہی نہیں مان ہوتے. کون سی گاڑی استعمال کرتے ہیں خود؟ گاڑی تو دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے تو سواری تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. اپنا پرائیویٹ جیٹ رکھا ہوا ہے؟ نہیں, پرائیویٹ جیٹ والا نہیں ہے, لیکن مطلب جیپ والا ہیں وہ ہمارے پاس.
ذریعہ آمدن کیا ہے آپ کا؟ ہماری اس ذمہ داری زیادہ تر ادھر کافی زمین ہے جس سے ہم مطلب گندم اور سبزی وغیرہ یہ وہ جنریٹ کرتے ہیں ادھر. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی یہ کون سی جگہ ہے سر؟ یہ جو ہے مہمان خانہ بنایا ہوا ہم نے, جہاں جتنی بھی پبلک آتی ہے وہ اس میں جو ہے کچھ لوگ کمروں میں رہتے ہیں اور کچھ یہ جتنی بھی جگہ ہم اس کو کارپیٹ وغیرہ کر دیتے ہیں, تو ادھر بھی لوگ اسی طرح عرس میں خاص کر ہوتے ہیں. اچھا, تو ایک ٹائم پر کتنے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں؟ یہ اس شیڈ میں کم از کم 25,000 آدمی آ جاتا ہے. 25,000؟ ہاں جی, 25,000. اور اس کے علاوہ کہاں کہاں لوگ سٹے کرتے ہیں؟ اور بھی وہ ہے مہمان خانے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم سارے. اور مجھے پتا چلا کہ اوورسیز بھی آتے ہیں اور باقاعدہ آپ نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں, لندن بلاک کوئی اس طرح. ہاں جی بالکل, وہ ہیں, وہ جس طرح بھی مہمان ہوتے ہیں اس حساب سے ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں ادھر. کیا ایسی خاص بات ہے, کیوں لوگ آپ کے پاس اتنا آتے ہیں؟ بس یہ تو پیر صاحب کے نام کے پیچھے لوگ آتے ہیں نا, مطلب انہوں نے جتنی محنت کی اور یہ تو ان کی برکات ہے کہ لوگ آتے ہیں. کیا بات ہے, میں مزید چیزیں دیکھنا چاہوں گا. ہاں جی, کہ اور کیا کیا ہیں یہاں پر. اچھا, خواتین کے لیے کیا انتظام ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی باپردہ سسٹم ہے یا نہیں؟ ہاں جی بالکل, ان کے لیے بہت بڑا جو ہے نا یہاں ہم نے اسی طرح ان کے لیے شیڈ بنوایا ہوا ہے, ان کے لیے پراپر انتظام اور کھانے کا جو انتظام ہے وہیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں ہم. روزانہ کتنے لوگ کھانا تیار کرتے ہیں؟ دیکھیں یہاں تقریباً جو دربار کے اپنے بندے یہاں رہ رہے ہیں تقریباً 300 تو وہی ہیں. ہم نے ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے پوری فیسلٹی, ان کو ایجوکیشن بھی کرواتے ہیں, ان کے میڈیکل کا خرچہ بھی یہاں دربار اٹھاتا ہے. کیا بات ہے. تو مزید جو چیزیں ہیں وہ ادھر جا کے ہی دیکھتے ہیں پھر. ہاں جی ٹھیک, چلیں جی, آئیں جی. ابھی سر ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ یہ واش روم ہے, وضو کی جگہ ہے. یہاں یہ اس ایریے میں کم از کم 500 واش روم ہیں اور اسی طرح یہ جو نلکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, تقریباً 400 بندہ ایک ٹائم پہ بیٹھ کے وضو کر سکتا ہے. ویسے عرس کے لیے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ ہاں جی بالکل, عرس کی تیاری. اور کب کب ہوتا ہے عرس جو ہے؟ عرس اکتوبر میں ہی فی الحال ہوتا ہے. اس سال کا 14, 15, 16 اکتوبر کو انشاءاللہ عرس ہوگا. 2022 کا؟ 2022 کا. یہ ویسے دلکش نظارہ ہے, ارد گرد پہاڑ ہیں اور درمیان میں آپ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جگہ پیر صاحب کو بتائی تھی, اس میں بھی بہت بڑی ایک راز کی بات یہی تھی کہ اتنی مخلوق کا یہاں آنا, ان کے لیے ان کے انتظامات اور یہاں ان کی پارکنگ, ہر چیز کا جو ہے نا یہ خدا کا فضل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. یہ جگہ یہ سارے ہماری ڈیوٹی والے لوگ جو اتنے بھی یہاں دربار کی خدمت کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے یہ سارے رومز بنے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو اگر فرض کریں کسی کی فیملی ہے ساتھ, تو فیملی کے لیے ہم نے, جو فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے 2 بیڈ روم فلیٹ بنائے ہوئے ہیں. الگ فلیٹ بنائے ہوئے ہیں. اس میں 25,000 آپ کے سامنے دیکھ لیں, آرام سے ایزیلی بندہ بیٹھ سکتا ہے. یہ ویسے کتنے عرصے میں سارا تیار ہو گیا ہے؟ بس یہ مطلب ہر اس میں مطلب یہ ہوا. یہ اوپر جو جگہ ہے نا, ادھر ایک بڑا سارا پتھر تھا. ٹھیک ہے. پیر صاحب اس پہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور یہ جو کمرے تھے یہ مہمانوں کے لیے خالی کرتے تھے. رات کو, دن کو یہاں بیٹھ کے ملاقات کرتے تھے. اب وہ یادگار سی بنائی ہوئی ہے ہم نے. اچھا, میں نے ایک سنا تھا یہاں باقاعدہ ایک تھانہ ملا ہوا ہے اس دربار کو سرکاری طور پر اس کی حفاظت کے لیے. ہاں جی, وہ بھی ہاسپٹل کے قریب ہے. واقعی میں سچی بات ہے؟ ہاں جی, وہ جگہ ہم نے ان کو ڈونیٹ کی ہے, بنایا گورنمنٹ نے. کیا بات ہے, دربار کا اپنا تھانہ ہے. تاکہ اسی طرح ہاسپٹل کو جگہ بھی ہم نے دی ہے, تو پھر بنایا جو ہے نا وہ ٹرسٹ کے تھرو بنا ہے. ہاں جی, ٹرسٹ کے تھرو بنا. ابھی ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل دیکھنے, لنگر خانہ دیکھنے. چلو لنگر خانے دیکھتے ہیں پہلے. پیر صاحب, سیاسی لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں اور پورے پاکستان سے آتے ہیں, تو آپ سے تو آپ ووٹ کی بھی اپیل کرتے ہوں گے کہ مریدان کو کہیں جی مجھے ووٹ ڈالیں,
تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ مطلب جتنی بھی سیاسی پارٹیاں سارے آتے ہیں، لیکن ہم ساروں کے لیے دعا گو رہتے ہیں، بس وہ اس حد تک ہی ہے. باقی نہ پیر صاحب نے سیاست کی ہے اور نہ ہم نے اس میں کبھی اتنی زیادہ وہ کی. اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست اس آستان میں کا. سر یہ بیسیکلی کچن ہے، کیونکہ میں دونوں سائڈوں پر دیکھ رہا ہوں، یہاں پر برنر ہیں، چولہے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، یہاں کھانا کوک ہوتا ہے. یہاں کھانا عرس کے لیے یہاں بنتا ہے. تو یہ ہیں پیر صاحب بیسیکلی جہاں آپ روٹیاں پکاتے ہیں ہاں سارے. جی، یہ عرس کے ٹائم یہ پلانٹ چلتے ہیں، کم از کم 2000 گھنٹے میں ایک پلانٹ روٹی نکالتا ہے. اور یہاں ہیں یہ 1 2 3 4 5 6 پلانٹ پلانٹ ہے اور 2000 ایک گھنٹے میں. ہاں جی. تو اس کے علاوہ جو ہے نا تندور بھی ہوتے ہیں. پیر صاحب ایک دن کا مینیو کیا ہوتا ہے؟ کھانے میں کیا کیا ملتا ہے؟ اگر فرض کریں میں دوپہر کو پہنچتا ہوں تو مجھے کیا کیا ملے گا کھانے کو؟ آپ عام دنوں کی بات کر رہے ہیں یا عرس کی؟ عام دنوں کی بھی یا عرس کی بھی؟ عام دنوں میں تو مطلب کم از کم عام پبلک کے لیے بھی 3 قسم کا کھانا ہوتا ہے. ایک چاول ہوتے ہیں، ایک سالن ہوتا ہے گوشت والا، اور یا دال ہوتی ہے اس کے لیے، یا سبزی ہوتی ہے. ڈیلی گوشت ہوتا ہے؟ ہاں ڈیلی گوشت ہوتا ہے. اور عرس والے دنوں میں؟ عرس والے دنوں میں جو ہے نا گوشت اور چاول عام پبلک کے لیے چلتے ہیں. بالکل جو بھی ہے اس کو ہم روٹیاں بھی ساتھ؟ روٹیاں بھی ساتھ. اتنا کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ ایک مہینے کا کتنا بجٹ ہے اس دربار کا؟ بس یہ اللہ کا فضل ہے. پیر صاحب فرماتے تھے یہ خدا کا کام ہے، پورا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے پیر ہیں، ان کا اپنا جو رہن سہن ہے وہ پورا ایک شہنشاہوں کی طرح ہوتا ہے. آپ کتنے ایریا میں رہتے ہیں؟ گھر کتنے کنال میں آپ کا؟ یہ تقریباً 1.5 کنال میں ہوگا. تو ابھی کہاں ہم جائیں گے اس کے علاوہ؟ ابھی آپ کو یہ غار دیکھنا چاہیں تو وہ دکھا دیں گے، ہاسپٹل دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دکھا دیں گے. تو آپ نہیں چل رہے؟ تو میں تھوڑا سا طبیعت میری تھوڑا کمر کا ایشو ہے، تو یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو دکھائیں گے. ہمیں یہ جوائن کریں گے، ان کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کے آتے ہیں. اسٹے ود اس. جنید شاہ صاحب، آپ زندہ پیر سرکار کے پرپوتے ہیں. بالکل. اور آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. میں نے ویسے پڑھائی کا اگر میں دیکھا جائے تو میں نے LLM کی ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ویل سے، UK سے. وہاں سے پڑھائی کے بعد ویسے بھی بچپن ہمارا یہیں پہ پیدائش میری ہوئی اور بچپن یہیں دربار شریف گزرا. پڑھائی کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں یہاں پہ. جو قبلہ عالم پیر صاحب کا بہت بڑا سلسلہ ہے تو اسی میں لوگوں کی خدمت، دین کی خدمت کرنے کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہیں. LLM کرنے کے بعد آپ نے پریکٹس کیوں نہیں کی؟ بس یہاں خدمت کا موقع، دل کو سکون یہاں سے ملتا ہے، فلفلمنٹ آتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے. یہاں پہ بزرگوں کا سلسلہ نیک کام ہے. اصل زندگی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سوچتے ہو ہمیشہ کا سوچتے ہوئے ادھر سے بہتر جگہ اور مجھے لگی نہیں. خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، جزاک اللہ. اور جب لوگ آپ کو پروٹوکول باقاعدہ دیتے ہیں، آپ کی ایک بات پہ فوراً ہر چیز حاضر ہو جاتی ہے اور ہاتھ چومتے ہیں آپ کے لوگ، اس کے اوپر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اب میرے خیال میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجزی پسند تھی، تو انسان عاجز ہو کے رہے تو اسی میں انسان کی عزت بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور وہی پسند ہے وہی. کیونکہ پیر صاحب میں کسی قسم کا نخرہ، غرور کبھی نہیں تھا، اور ہماری بھی تربیت بچپن سے ان کو دیکھ کے، ان کے بارے میں سن کے اور اپنے بڑوں کو دیکھ کے یہی ملی ہے کہ عاجزی اختیار کرو. مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات پر کہ آپ نے LLM کیا ہے اور باقاعدہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں سے. یعنی موسٹلی ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جو گدی نشین سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ان کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ساری چیزیں ان کے سامنے میسر ہوتی ہیں، ایک اشارے پر ساری چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں.
تو آپ باقاعدہ پڑھائی لکھائی کر کے پھر آئے ہیں واپس؟ ہاں جی، دیکھیں ایک وقت کی ضرورت ہے، سب چیزیں دین دنیا ساتھ ساتھ، اور اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے بات کی ایک بندہ لاغرض ہو جاتا ہے، وہ دیکھیں خدا کی ذات کے علاوہ ٹھیک ہے کوئی چیز اس دنیا میں رہتی نہیں. آپ بڑی بڑی سلطنت بادشاہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے سب کچھ ختم ہو گیا، کتنا کچھ ان کے پاس تھا، کیا کچھ نہیں تھا، ختم ہو گیا. لیکن انسان جب بار بار لگاتار محنت کرے، ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آخری وقت تک ہمیشہ انہوں نے عبادت کی، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی. قبلہ عالم پیر صاحب نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جد و جہد کی. پہلے یہاں پہ پینے تک کا پانی نہیں تھا، کسی بندوں کی آمد و رفت نہیں تھی، وہ صرف خدا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے بیٹھے یہاں پہ. کیا آگے اقدامات ہیں آپ کے فیوچر کے حوالے سے؟ کیونکہ مستقبل جو ہے وہ اب آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے مستقبل میں، تو کیا آگے کرنے جا رہے ہیں ایسا کہ یہاں پہ دربار عالیہ گھمکول شریف میں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ عمل سے دکھایا جائے، عملی اس سے کوئی بندہ یہاں پہ آئے، کسی قسم کی شریعت کی پابندی نہ ہو رہی ہو، ہم پہ انگلی اٹھائے. ٹھیک ہے کوئی بندہ، دنیا دار لوگوں سے بڑا میرا تعلق ہے، سب کو میں یہ کہتا ہوں ایک دفعہ یہاں پہ اگر وہ دل کی کیفیت آپ کو نہ آئی، کیونکہ اس وادی میں 24 گھنٹے بلا ناغہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، زیارت پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جب اذان نماز کا وقت ہوتا ہے اذان ہوتی ہے، ذکر اور جماعت، پھر قرآن خوانی 24 گھنٹے لگاتار. قبلہ عالم پیر صاحب کے وقت سے ایک سلسلہ چل رہا ہو، ایک وادی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. تو اسی طرح اسی سلسلے کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں. اس جگہ کا مقصد وجود کہ یہ صرف اور صرف عبادت ہے، عبادت اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، ان کو راضی کرنا. قبلہ عالم پیر صاحب بڑے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، میں آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ان کی دعائیہ، جو زندہ پیر ہاں جی سرکار تھے ان کی دعا، ان کی آڈیو اوریجنل، ان کی آڈیو اوریجنل اور مبارک کی ہم آپ کو دیں گے. یہ تو پہلے اگر وہ کسی نے نہیں سنی؟ نہیں، لوگوں نے سنی ہے، بڑی سنی ہے. اچھا. اس ٹائم آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی. قبلہ عالم پیر صاحب ویسے یہ سوشل میڈیا پر اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں، روٹین میں نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ اردو پوائنٹ پر آن ایئر ہوگی. ہاں جی، لیکن آپ وہ بھی چلیں، ان کے اپنے الفاظ اگر آپ سنیں تو آپ یہی فرماتے تھے ہر دعا میں کہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور کہتے تھے مسلمان کی عزت ہی ان کی محبت سے ہے. کیا بات ہے. اور ان کی کوئی فوٹو وغیرہ بھی ہے ایسی؟ جی بالکل ہے، وہ بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ. وہ بھی چلا سکتے ہیں ہم؟ ہاں جی بالکل، آپ چلائیں. آپ کتنے فیملی ممبر ہیں آپ اسپیشلی، اور کیا آپ نے شادی کی ہے یا نہیں ابھی تک؟ ہاں جی الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں، ایک بیٹا بھی ہے. یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور جتنا آپ لوگوں کی، ہر ایک اپنا نظریہ لیکن آپ لوگوں کی انسانیتی خدمت کر سکیں وہ آپ کریں. آج کل ملک میں سیلاب کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے، چاہے جانی مالی کسی طرح سے بھی لوگوں کی مدد کر سکے، چاہے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، کسی جگہ پہ بھی آپ لوگوں کی خدمت کریں، اور اسی سے خدا راضی ہوتا ہے. کیونکہ پیر صاحب نے ہمیں تربیت ہی یہی دی کہ آپ لوگوں کی خدمت کرو. واہ، مجھے ماشاءاللہ اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے. موسٹلی جو ہوتا ہے نا کہا جاتا ہے بڑوں کا ہونے سے لازمی نہیں کہ آپ بھی بڑے ہوں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بڑا بننے کے لیے. اور موسٹلی کیونکہ اب دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، گاڑیاں، یہ چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ گلیمر جو ہے نا وہ ہر بندے میں ہوتا ہے اس چیز کا، فینٹیسائز کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور وہ اس رستے پہ نہیں چل پاتے جس رستے پہ ان کے بڑے چل رہے ہوتے تھے. لیکن آپ بیلنسڈ لائف گزار رہے ہیں.